अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना और आज आप बात करेंगे हालात हाजरा पे। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर पीर को रात को 10 बजे नशर होता है और वो रिपीट होता है उसी रात को 1 बजे और नेक्स्ट डे दिन को 2 बजे। तो इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है, हमारे ख़ास तौर पे एनालिस्ट, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पास वो मवाद पेश करें जो आम तौर पे जो टीवी पर डिस्कशंस होते हैं वो ना हो, बल्कि मोर ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड और एकेडमिक साइड का हो। हस्बे मामूल हमारे आज के मेहमान मुबिल्ला शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जब हालात हाजरा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात होती है कि इकोनॉमी, आम आदमी की समझ के लिए हम बात करें पैसा अपनी माली हालत। अब एक आदमी की माली हालत ठीक है तो वो आदमी खुशहाल है। इसी तरह अगर मुल्क की माली हालत ठीक है तो वो मुल्क खुशहाल है, अगर माली हालत खराब है तो वो बदहाल है। अब इन हालात में पाकिस्तान पहले ही बड़े कर्जों में जकड़ा हुआ है। इमरान खान की हुकूमत आई, 2 साल कोविड आ गया, उसके बाद फिर इकोनॉमी, इसको हम कह सकते हैं कि एक जगह जाके रुकी थी, वो थोड़ा उठने लगी थी, तो फिर ये चेंज आ गई हुकूमत की चेंज आ गई है। तो डेफिनेटली हमारी कमिटमेंट्स जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं या जो भी हैं उनके साथ जो हैं वो रास्ते में हायल होती हैं। अब डॉलर भी बढ़ता जा रहा है और स्टॉक एक्सचेंज भी जो है वो क्रैश होती जा रही है दिन ब दिन। इन हालात में चूंकि आप इकोनॉमिस्ट भी हैं तो आप क्या तबसरा करना फरमाएंगे? भाई साहब, ये बहुत अहम इशू है और पाकिस्तान के अवाम को, सबको, और पाकिस्तान की रियासत दोनों को इससे बहुत मसाइल मईशत के पैदा हो चुके हैं दोनों के लिए। हकीकत ये है कि हमारे हुक्मरानों ने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट काफ़ी अरसे से की हुई है। यूँ समझे कि पाकिस्तान के सबसे 2 बड़े जो माशी मसाइल रहे हैं, एक तो ये है कि हमारा बजट डेफिसिट है, हमेशा रहता है, और दूसरा ये कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है और अपना फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट वो भी हमारा डेफिसिट पे रहता है। अच्छा, जो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है हमारा, वो इस वजह से रहता है कि हमारी एक्सपोर्ट्स तो मामूली नौयत की होती हैं, 20 या 22 बिलियन डॉलर की, और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो अब $50 के करीब पहुंच चुकी है। 50 अरब डॉलर। ठीक है साहब, 50 बिलियन डॉलर। तो अब इसका मतलब है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से 30 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। फिर आप आए अगर अपना बजट पे, तो बजट डेफिसिट हमारा ऐसा कई सालों से बढ़ रहा है कि हमारी जो टैक्स रेवेन्यू है, और अब पिछले साल बहुत बढ़ चुकी थी, कोई 5.5 ट्रिलियन रुपीस की टैक्स कलेक्शन हुई है, तो बहुत अच्छी है। लेकिन हमारे जो कर्ज देने के लिए जो डेट रीपेमेंट है, इतना हमने पिछले 40 सालों में कर्ज उठाया है 1980 से लेके, कि आज ये सूरत हाल है कि जितना हम टैक्स पाकिस्तान कलेक्ट करता है उसका 85% चला जाता है डेट रीपेमेंट में। और सर, आपके पास अपने कुल 15% बनते हैं, उससे न रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है, न सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हो सकते हैं, न कोई डेवलपमेंट हो सकती है, इसलिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। तो कर्ज पे कर्ज इसलिए बढ़ता ही जा रहा है। अब मैं एक दूसरी मुल्क की मिसाल दूं ताकि नाजरीन को मालूम हो सके कि हमारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट दूसरे मुल्क के मुकाबले में कैसी है।
اب ایسٹ پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہو گیا، ہمارا حصہ تھا پاکستان کا۔ بنگلہ دیش میں صورتحال یہ ہے، انہوں نے اتنا اچھا اپنی معاشیت کو، اکانومی کو سنبھالا ہے کہ بنگلہ دیش کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا صرف 20% ڈیٹ ری پیمنٹ میں جاتا ہے، 80% ڈیولپمنٹ کے لیے یا اپنے انتظامات کے لیے بچتا ہے۔ ہمارا، ان کا 20% جاتا ہے، ہمارا 85% جاتا ہے قرض واپس کرنے میں، لہذا ہمیں دوسرا قرض لینا پڑتا ہے۔ تو آپ اس مثال سے دیکھ لیں کہ اکنامک مس مینجمنٹ یہ کافی عرصے سے رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھ لیں، اب پاکستان کو 75 سال ہو گئے۔ اس وقت ان 75 سالوں میں پاکستان نے قریباً 58 بلین ڈالر آئی ایم ایف سے مختلف وقتوں میں قرضے لیے ہیں، کچھ واپس کیے ہیں، کچھ لیتے رہے۔ 58 بلین 75 سالوں میں۔ اب ان میں 1947 سے لے کے 1980 تک صرف 1 بلین ڈالر کا آئی ایم ایف سے قرضہ لیا پاکستان نے، اور 1980 سے لے کے پچھلے سال تک 57 ارب ڈالر کا قرضہ لیا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اکنامک مس مینجمنٹ 1980 کے بعد شروع ہوئی کہ 58 ارب ڈالر کا قرضہ جو آئی ایم ایف سے لیا ہم نے، اس پاکستان نے، تو 57 ارب ڈالر 80 کے بعد لیے۔ تو ہماری، آپ دیکھیں گے کہ ایکسپورٹس بھی منجمد ہو گئی، امپورٹس بڑھتی گئی، اور غیر پروڈکٹیو، نان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر بجٹ کے بڑھتے گئے، اور وہ پھر پاکستان کے لیے بجٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھا، فارن ایکسچینج بھی ہماری کم ہوتی گئی، وہ بھی قرضے لینے پڑے۔ اب صورتحال 40 سال سے خراب ہو رہی ہے۔ تھوڑی بہت امپروومنٹ کوئی کرتا ہے پھر نیچے جاتی ہے، کیونکہ بنیادی سٹرکچر جو ہے، فنڈامنٹل سٹرکچر، اس کی جو کمزوریاں اس کو کوئی ٹھیک نہیں کرتا۔ نہ ایکسپورٹ بڑھانا ہے، نہ امپورٹ کو کم کرنا ہے، اور بجٹ پہ آئے تو جو غیر ضروری اخراجات ہیں، نان پروڈکٹیو، ان کو کم کر دیں، وہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بڑے پاورفل لوگ ہیں جو فائدے لیتے رہتے ہیں۔ تو اکنامک مس مینجمنٹ ہمارا 40 سال سے چل رہا ہے۔ اب اس میں اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی آپ ایڈ کر دیں تو یہ تو اور پرابلم دوگنا مشکل ہو گیا، ڈبل ہو مشکل ہو۔ ایک تو اکنامک پرابلم ہو گئے، اس کے بعد پولیٹیکل، یہ حکومتوں کا یکایک بیٹھے بیٹھے تبدیل ہو جانا، ایک پالیسی چل رہی اب وہ دوسری۔ اب جو ہے مثلا یہ اب پچھلے مہینے میں اب حکومت تبدیل ہو گئی، اور کیسے تبدیل ہوئی یہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ کس انداز سے تبدیل ہوئی۔ بیٹھے بیٹھے جو پارٹیز آپس میں کبھی بات بھی نہیں کرتی تھی، وہ یکایک ساری اکٹھی ہو گئیں، اور وہ نو کانفیڈنس ووٹ بھی آ گیا۔ تو اب اس سے مارکیٹ میں انسرٹنٹی بڑھ گئی۔ یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈالر اوپر چلا گیا، روپے کی قیمت کم ہو گئی، سٹاک مارکیٹ کریش ہو گیا، یہ انسرٹنٹی کی نشانیاں ہیں۔ یہ بھائی آپ تو پہلے ہی اکنامک پوزیشن خراب ہے، اب آپ پولیٹیکل انسرٹنٹی بھی اس میں اضافہ کر رہے ہو، تو ہمیں کچھ پتا نہیں کہ آپ کیسے کریں گے، کیسے چلائیں گے ملک، پیسہ کہاں سے آئے گا، روپیز کہاں سے آئیں گے۔ وہ اسٹیٹ بینک، آئی ایم ایف نے جو ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ اسٹیٹ بینک سے آپ پیسے نہیں لے سکتے حکومت، تو ایک اور مشکل ہو گئی۔ اب ڈالر اوپر جا گیا، روپیز نیچے آ گئی، تو جو قرضے پاکستان نے واپس کرنے تھے، چونکہ روپی کی قیمت کم ہو گئی، اب وہ قرضے جو ہیں، اگر پہلے جہاں 10 بلین روپے دینے تھے اب 15 دینا پڑیں گے،
تو وہ ہمارے قرض جات اور بڑھ گئے. اب یہ انسرٹنٹی جو ہے، اب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز جو ہیں فی الحال رکی ہوئی ہیں، کیونکہ قرضہ ہمیں لینا ہے. اس وقت دو ایک ہمارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے پہلے بھی مدد کی تھی اور اب بھی شاید وہ کریں، لیکن وہ بھی اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ آپ کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی. لیکن آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہونے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ تیل کی قیمت بڑھاؤ، آپ بجلی کی قیمت بڑھاؤ، آپ گیس کی قیمت بڑھاؤ اور فوڈ سبسڈیز وغیرہ ان کو کم کریں. اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی جو پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکی ہے اتنی بڑھے گی کہ لوگوں کی زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی. اچھی حکومت کو بھی احساس ہے. اب وہ کہتے اس لیے کوئی اس پہ یہ نئی حکومت جو آئی ہے، یہ جو کوalition گورنمنٹ ہے، اب میرے خیال میں سب سے فائدہ جو ہے پیپلز پارٹی کو ہوا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور وہ مولانا فضل الرحمان دونوں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آپ نہ بڑھائیں، لوگوں پہ پہلے ہی بہت مشکلات ہیں اور بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ہو اگر بڑھاتی ہے حکومت تو ساری جو بلا ہے وہ نون لیگ پہ گرے گی. تو ایک یہ سیٹل نہیں ہو رہا، اس لیے ایک گفتگو یہ چل رہی ہے کہ یا تو ڈیزالو کر دو نیشنل اسمبلی کو، نئی الیکشنز ہو، یا پھر یہ ہے کہ کڑوی گولی عوام کو دینی پڑے گی اور وہ اگلے ہفتے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ یہ یا وہ ہونے والا ہے. پھر دیکھیں گے کیا ہوتی ہے صورتحال. تھینک یو شاہ صاحب. ناظرین ایک وقفہ ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب آپ نے بڑا زبردست تجزیہ پیش کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم چونکہ انالیسس کر رہے ہیں ادھر، وی ہیو ٹو آپشنس. آپشن ایک ہے کہ موجودہ حکومت اپنا وقت پورا کرے اور 2023 میں جو وقت ہے مقرر وقت غالباً اگست تک میں الیکشن ہو. دوسرا یہ کہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں، یہ چھوڑ جائیں اور الیکشن جا کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے 3 مہینے کے بعد ہو جائے. اگر 3 مہینے کی ہم بات کرتے ہیں تو جون جولائی اگست میں الیکشنز ہو جائیں. ٹھیک ہے. ان حالات میں دونوں آپشنز میں سے پاکستان کو کون سا آپشن سوٹ کرتا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز تو اپنا معاملہ ہے، پاکستان کو، ہمارے ملک کو کون سا آپشن سوٹ کرتا ہے؟ صاحب مشکل آپشن سے دونوں. حکومت کے لیے فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. جو اگر ہم 2-4 کڑیاں ملائیں آپس میں تو لگتا یہی ہے کہ اب وہ شاید اگلے 2 یا 3 دن میں شہباز شریف صاحب جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنے کوalition پارٹنرز کی میٹنگ کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ نون لیگ یہ سارا بوجھ جو ہے مہنگائی بڑھانے کا اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھانا چاہتی. لیکن جو دوسری پارٹیز ہیں وہ بھی شامل نہیں ہونا چاہتی کہ ہم کیوں اٹھائیں، حکومت آپ کی ہے، پرائم منسٹر آپ کا ہے، فائنانس منسٹر آپ کا ہے. اب باقیوں کے ان کے وزیر بن گئے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ اپنی پالیسیز کے متعلق کرائیں گے. اب یہ ہے کہ آیا نون لیگ خاص طور پر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ان کی کنسنٹ لے پائے گی، یہ راضی ہوں گے کہ ہاں ہم شامل ہوں گے اگر لوگوں کی، چونکہ مشکلات بڑھیں گی، لوگوں کی ناراضگی ہوگی، پھر ٹھیک ہے ہم اس کو سال سوا کے اندر ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے صاحب، قرضہ فی الحال لے، مہنگائی بڑھے گی، یہ وہ. یہ تو ایک بات ہے. دوسری جگہ سے وہ جو عمران خان لاکھوں لوگوں کو ہر جلسے میں اکٹھا کر رہا ہے، وہ ایک دوسرا پریشر آ رہا ہے. کہ حالات پولیٹیکلی بھی تو سٹیبل نہیں ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ جی جلدی الیکشن کرو. اب وہ جلدی الیکشن اگر ہوں گے مثلا، اب وہ بھی شاید 2 یا 3 دن 4 دن کی بات ہے یا ہفتے کی بات ہے کہ سنا کوئی گفتگو یا ڈائلاگ بیک گراؤنڈ میں شاید چل بھی رہا ہو
تو ایک تو پریشر یہ ہے کہ جی جلدی کراؤ. جلدی کرانے سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کریں. آیا یہ حکومت راضی نہیں ہوگی میرے خیال میں، کیونکہ وہ 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے لیے تو انہوں نے بھی پاور نہیں لیا. تو اور اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، مثلا عمران خان کا پریشر جو ہے اس کو تقویت ملتی ہے، باقی جو پاور اسٹرکچر ہے. اس میں شاہ صاحب ایک میں اور بات کروں. عمران خان کا پریشر اپنی جگہ، ایک اور پریشر جو مجھے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہے وہ نواز شریف کا پریشر ہے، اور اس کی بیٹی مریم نواز اس کی لائن ٹو کرتی ہے. نواز شریف بھی یہی چاہتا ہے کہ الیکشنز جلدی ہو جائیں تاکہ نواز لیگ کی جو موجود پاپولیرٹی ہے وہ کم نہ ہو جائے، کیونکہ عمران خان نے کافی انکروچ اپان کیا ہے پاپولیرٹی پہ ہر پارٹی کے. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے، پرانا کھلاڑی ہے، کہ یہ شہباز شریف تو چلو پرائم منسٹر کے شوق میں بلی پدکتا رہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ نقصان نواز لیگ کو ہوگا، جو غالباً مجھے لگتا ہے کہ لنڈن میں یہی کہا گیا ہے کہ بھئی تو اسمبلیاں ڈیزالو کر، تو حکومت میں نواز لیگ کی ختم کر، اس لیے کہ یہ جو گند کا ٹوکرا ہے یا جو مشکلات کا ٹوکرا ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، نیکسٹ الیکشن میں لوگوں کو شکل دکھانے کے قابل ہوں. بالکل. اگر نواز شریف کا ان کو یہ کہنا ہے، یہی ہدایت اس نے دی ہے مثلا، تو اس کا مطلب نواز شریف اور عمران خان دونوں چاہتے ہیں کہ الیکشن جلدی ہوں. پھر یہ ہوگا کہ یہ حکومت جو ہی شہباز شریف صاحب کی، یہ اکنامک فیصلہ کوئی نہیں کرے گی، کیونکہ یہ گند جو اپنے سر پہ نہیں اٹھائیں گے. تو اسمبلی جب ڈیزالو ہوگی تو ہمارا قانون تو یہی ہے، پھر کیئر ٹیکر حکومت آئے گی. پھر یہ بلا اس کے گلے ڈالیں گے. وہ نہ الف پارٹی، نہ بے پارٹی، نہ سے پارٹی، کسی کی بھی نہیں. کہتے ہیں بھائی تو جا کے یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا ہے بڑا مشکل، ہم تو یہ بار نہیں اٹھا پائیں گے، ہم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمیں ووٹ چاہیے. آپ کیئر ٹیکر حکومت ہو، آپ کو کوئی ووٹ شوٹ نہیں چاہیے، تو آپ ہو 3 مہینے کے لیے، 90 دن کے لیے آپ جا کے سائن کر لو. ایک یہ وایا میڈیا ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں اس پہ اتفاق کریں، مطلب نواز شریف بھی اور وہ عمران خان دونوں چاہیں کہ ہاں، تو پھر ہوگا کہ جی اسمبلی ڈیزالو، پرائم منسٹر ریکمینڈ کریں گے صدر کو، یہ ڈیزالو ہو گئی اور نئی الیکشن سے پہلے ہو جائیں گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ، آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو گیا. پھر ایک اور ایشو آئے گا، الیکشنز کیسے ہوں گے؟ اس ماحول میں اتنی پولرائزیشن یہاں بڑھ گئی ہے، جہاں ٹینشنز ہیں. الیکشن کمیشن بھی تیار نہیں ہے. الیکشن شاہ صاحب ایک دو چیزیں اور امپارٹنٹ ہے. ایک تو الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ ہم نے ریکنسٹیٹیوشنز کو دوبارہ بنانا ہے، جو کہ ان کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. ٹھیک، اوکے، نمبر 1. نمبر 2، بیٹل فیلڈ ہے پنجاب، کیونکہ 62-65% ہے پنجاب. بیٹل فیلڈ ہے پنجاب. عمران خان کا فوکس بھی ادھر ہے، نواز شریف کا فوکس بھی ادھر ہے. پیپلز پارٹی کا اتنا فوکس نہیں ہے جتنا ان دو پارٹیز کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو دو معاملات ہیں، یہ اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں تو ہم چلے پھر دوسرے ایشو کی طرف. صاحب جو پہلا ایشو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن والا، یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں جب الیکشن کمیشن چیف کو بلائے تھے نا، یہ فیصلہ جب کر رہی تھی سپریم کورٹ، تو اس وقت ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی آپ کو الیکشن کرانے میں کتنی جلدی؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 7 مہینے چاہیے. کیوں 7 مہینے میں کیوں چاہیے؟ آپ کو تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے الیکشن کرانے کے لیے. نہیں صاحب، وہ پہلے سینسس ہونی ہے، پھر ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے. اب یہ بات یہ ہے، یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ جی سینسس ہوگی؟ 5 سال پہلے سینسس ہو چکی ہے. وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے یا کچھ گروپس نے یہ شکایت کی تھی کہ سینسس صحیح نہیں ہوا ہے. تو وہ ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ اپنا CCI نے کہا کہ اچھا ہم نئی سینسس کراتے ہیں. لیکن جب اگر پریشر پڑے گا اور اگر
عمران خان اور پی ٹی آئی بھی کہتی ہے جلدی کراؤ الیکشن، نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ جی جلدی کراؤ الیکشن، تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ایک ایٹم جائے گا کہ پرانے فیصلے کو ریویو کرو، کیونکہ آئین تو یہ کہتا نا 10 سال کے بعد ہونی ہے سینسس، تو اب 5 سال پہلے ہو چکی ہے، تو سینسس والا یا الیکشن دیر کرانے والا میری نظر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ہے، وہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیشن ریویو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو تھی وہ آپ پنجاب کی بیٹل گراؤنڈ ہے، بالکل دونوں کو بڑی امید ہے۔ جس انداز سے میرے نظر میں اگر یہ پچھلے مہینے اس کی عمران خان کی حکومت کو جس انداز میں اوور تھرو کیا گیا، اس سے ہمدردیاں پیدا ہو گئی ہیں عمران خان کے لیے۔ میرے خیال میں اگر اس کو یہ 1.5 سال جو باقی بچا تھا، پی ٹی آئی کو اپنا حکومت کا عرصہ پورا کرنے دیتے، جو آئینی مدت ہے 5 سال، ان کا پرفارمنس کوئی اتنا اچھا نہیں رہا تھا۔ وہ تو پی ٹی آئی والے بھی خود کہتے ہیں کہ اگر یہ 5 سال میں الیکشن ہوتی، ہمیں بیچ میں کچھ نہیں کرتے تو کوائٹ پاسبلی وہ تو لوز کر جاتے، پھر نواز لیگ آ جاتی۔ لیکن اب ہمدردیاں جو ہیں وہ پلٹ گئی ہیں۔ جس انداز سے حکومت کو تبدیل کیا گیا، اور جس انداز، اب یہ بھی دیکھیں نا، پاکستان میں آئینی مدت پوری کرنے سے پہلے 3-4 اور حکومتیں بھی بیچ میں تبدیل ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے صاحب؟ کیا ہوتا تھا؟ وہ چپ چاپ کر کے بیچارے گھر چلے جاتے تھے، جو وزیر اعظم ہوتے تھے ان کے ساتھ ناانصافی ہو، 90 میں ہوا، 93 میں ہوا، 96 میں ہوا، ان کے ساتھ کتنی بھی ناانصافی ہو، زیادتی ہو، وہ کتنا بھی وہ سمجھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن حالات ایسے ہوتے تھے کہ وہ اسلام آباد سے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اب یہ کسی کو امید نہیں تھی، لوگوں نے یہ سمجھا، جنہوں نے یہ پروگرام طے کیا نو کانفیڈنس کا، کہ یہ بھی ایسے طرح گھر چلا جائے گا جس طرح باقی گئے۔ اب یہ بازی الٹ گئی کہ کیونکہ وہ جو اتوار سے جب پہلی ساری آدھی رات کو نکلے لوگ، اس کے بعد ہر جلسے میں، اور یہ چپ کر کے بھی نہیں بیٹھ رہا، گھر بھی نہیں جا رہا ہے، روز جلسے کر رہا ہے، روز شکایتیں بتا رہا ہے لوگوں کو، تو سمپتھی ویو جو ہے، اب تو جو کہ ہاں جی یہ پرفارمنس اس کا صحیح نہیں تھا، پی ٹی آئی بالکل صحیح، لوگ بھول گئے ہیں۔ اب تو یہ ہے کہ جی زیادتی ہوئی ہے جس کی وہ شکایت کر رہا ہے، اور ابھی تو کل پرسوں وہ تو اور بھی کہہ رہا کہ جی کہہ رہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، خدا خیر کرے، خدا کرے ایسی باتیں نہ ہوں، لیکن اس کے ہاں جو سمپتھی فیکٹر ہمدردی کا اس نے جنریٹ کیا ہے، اس میں پنجاب کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اب یہ بات اتنی سرٹن نہیں ہے کہ نواز لیگ جو ہے، جس کا یہ قلعہ ہوتا تھا خاص طور پر سینٹرل پنجاب، اب وہ بات نہیں رہی۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا، خدا کرے الیکشن فیئر ہوں، دیکھنا پڑے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب کو کون یہ بیٹل گراؤنڈ جیتے گا۔ سو الیکشن اگر ہوں گی تو انسرٹنٹی رہے گی، کہ پھر اگر صحیح ہو تو پھر پتہ چلے، لیکن ضروری ہے الیکشن ہو تاکہ جو بھی حکومت آئے جس کی بھی، اس کو ایک مینڈیٹ ہو فیصلے کرنے کا اور ایک کنٹینیوس پالیسی چلانے کا۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں پانی کے ایشو پہ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اب شاہ صاحب، پانی قدرت کی عجیب ایک چیز ہے جو ہر ایک کی ضرورت ہے، انڈیویجول کی بھی ضرورت ہے، کلیکٹیولی بھی ضرورت ہے، زراعت کے لیے بھی ضرورت ہے، ہر چیز کے لیے پانی چاہیے۔ جن لوگوں کے پاس ریور واٹر نہیں ہے، جن ملکوں میں انہوں نے تو اپنے سمندر کے پانی کو لے کے ٹریٹ کیا ہے،
وہ لوگ تو اس سے گزارا کرتے ہیں، مگر وہاں ایگریکلچر کا چونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے تو ایگریکلچر وہ نہیں کر سکتے اس پانی سے، اتنے مہنگے پانی سے۔ پاکستان کو خدا تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اتنی ریورس کے ساتھ، اتنے پانی کے ساتھ۔ اب اس پانی کی یہ جو کھوٹ کس طرح پیدا ہوئی ہے، یہ جو کمی پیدا ہو گئی ہے امیڈیٹلی چند سالوں میں، تو کیوں ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے؟ پھر ہم دوسری چیزوں پہ بات کریں گے، آپ ذرا یہ اب یہ ہے کہ بالکل اب یہ بہت اہم ایشو ہے سارے ملک کے لیے، اور رہے گا کئی آئندہ تک، کیونکہ ہم نے اس کو جس طرح اکانومی کی ہم بات کر رہے تھے، ہم نے اس کو مس مینیج کیا ہے۔ 1951 میں پاکستان ایوریجلی پاکستان کا ہر شہری اس کو 5,500 کیوبک میٹرز پانی کے آن این ایوریج اس کو اویلیبل ہوتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ اس کو صرف 900 کیوبک میٹر اویلیبل ہے، تو 5,500 سے کم ہو کے اب صرف 900 کیوبک میٹر رہ گئے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، کہ اگر 1,000 کیوبک میٹر سے پر کیپیٹا پر ایئر یہ اگر کم ہو تو اس کو آفیشلی واٹر اسکیرسٹی اس ملک میں آ گئی۔ تو ہمارے پاس جو بین الاقوامی سٹینڈرڈ ہے اس کی مناسبت سے بھی یہ واٹر اسکیرسٹی پاکستان میں آ چکی ہے۔ اب 1951 سے لے کے اب تک ہم نے ان 70 سالوں میں پانی کو بھی مس مینیج کیا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک تو ویسٹفل ہے بات، ہم نے لائننگ آف کینال نہیں کی ہے۔ یہ تو صاحب 40 سال 50 سال سے چل رہا ہے یہ ایشو، باتیں ہر حکومت کرتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، بھارت کی قریب ہے، عراق میں میں گیا تھا کئی سال پہلے، جب لائننگ آف کینال ان کے ہاں ہے، تو جو پانی سیپیج نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا، سارا پرزرو ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے کینالز ہیں وہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں ان کی بینکس، تاکہ دونوں طرف سے آپ کو سیپیج، سلینٹی اور سیم ملے گی ہر جگہ۔ ضائع ہو گئی ہے لاکھوں ایکڑ ہندوستان، زمین بھی ضائع ہے، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہندوستان نے، ہم کہیں سے سیکھتے بھی نہیں نا، نہ صرف کینال، میں نے دیکھ رہا تھا، نہ صرف کینالز کو لائن کیا ہے، لیکن کئی ایسے کینالز ہیں جن کے اوپر انہوں نے سولر پینل لگائے ہیں۔ سولر پینل لگائے کہ سورج سے جو ایویپوریشن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، اور جو پانی بینک سے امبیکمنٹ سے جاتا ہے وہ بھی نہیں۔ ایوری ڈراپ آف واٹر از پرزروڈ۔ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، نہ لائننگ آف کینالز پہ، نہ ان کو کور کرنے کے لیے پینلز ڈال رکھے۔ دوسرے ملک، وہ کوئی امیر یورپ نہیں ہے، عراق بھی یا انڈیا بھی یہ ایسے ہی انہوں نے کیے، لائننگ بھی کی ہے، اوپر سے پینلز بھی لگائے ہیں تاکہ ایویپوریشن بھی نہ ہو اوپر اور سائڈ میں بھی نہ ہو۔ تو ہم نے نہ انویسٹمنٹ کی ہے، نہ ٹیکنالوجی سے مدد کی ہے۔ ایک تو ہمارا یہ مسئلہ ہے، 50 سالوں میں یہی چلتا رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو زیادہ پانی استعمال کرنے والے کراپس ہیں، ہم نے ان کے آلٹرنیٹیوز کے طور پر ان کو انکریج نہیں کیا۔ اب شوگر کین ہے اور رائس ہے، دونوں جو ہیں پیڈی بہت زیادہ پانی استعمال کرتی ہیں، کاٹن کم کرتی ہے، اور جو کراپس ہے کم کرتے ہیں۔ اگر یہ ہماری کراپنگ پیٹرن کی پالیسی ہوتی تو ہماری پرزرویشن ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو اب وہ 5,500 سے کم ہو کے جو صرف 900 کیوبک میٹرز پہ آ گیا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔
اچھا اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ ایگریکلچر کو کوئی دھیان نہیں ہے حکومت، کسی حکومت نے ایگریکلچر کو امپورٹنس نہیں دی ہے، ورنہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں پانی گنے کو بھی زیادہ چاہیے اور چاول کو بھی زیادہ چاہیے. ہم سینٹرل پنجاب میں بھی گنا کر رہے ہیں جہاں پر فراسٹ کی وجہ سے کئی سال ریکوری 50% اور ییلڈ 50% ہو جاتی ہے، مگر چونکہ آبادگار سیکیور فیل کرتا ہے کہ میرے پیسے گنا گیا مجھے پیسے مل جائیں گے، چوری نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، مگر ہم نے کراپ زوننگ پہ دھیان نہیں دیا. وہ کراپ زوننگ کریں جو جس ایریا سے اب دیکھیں ہمارا جو ہے وہ آلیو آلیوز کی اس گزشتہ 3-4 سال میں انہوں نے جو درخت لگائے ہیں وہ بھی آلیو آئل میں ہم کسی گنتی میں نہیں تھے، ابھی 5واں یا 6واں ملک ہو گئے ہیں پروڈکشن میں، اور شاید اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے بھی ممبر بن گئے ہیں. تو کسی نے دھیان نہیں دیا ان چیزوں پہ کہ ایگریکلچر جو ہمارے پاس زمین ہے اس پہ ہم دھیان دیں. سعودی عرب نے ریگستان کو میں ایگریکلچر کر دیا، ہمارا کوئی دھیان ہی نہیں ہے اس بات پہ. جو بھی ہے آبادگار جو کرتا ہے وہ اپنے جیب سے کرتا ہے یا اپنے گھر سے کرتا ہے. میں انڈیا گیا تھا تو انڈیا میں گیا تو مہاراشٹر میں گیا تو ہم لوگ گئے تو وہاں پر کوئی اریگیشن پانی نہیں ہے، انڈر گراؤنڈ پانی سے ایگریکلچر ہوتا ہے، گنا کرتے ہیں. اب میں جو گیا تو ہمارے ساتھ بینک کا مینیجر ساتھ چل رہا ہے، جی میں فلاں بینک کا مینیجر ہوں. میں نے اس کو پوچھا آپ کا کیا کام ہے ہمارے ساتھ چل رہا ہے؟ بولا جی یہ میرا انشورڈ کیا ہوا ہے کراپ، اس کراپ کے پیسے میری بینک نے دیے ہیں تاکہ یہ آبادگار لگائے. بجلی کا پیسے ہم ان سے نہیں لیتے. حکومت جو نمائندہ جو ہمیں دکھا رہا تھا اس نے کہا بجلی کے پیسے ہم ان سے نہیں لیتے. پاکستان میں کوئی سسٹم نہیں ہے. یو کے کا ایگریکلچر میں نے جا کے دیکھا تو میں نے کہا میں ایم بی اے کر رہا تھا ادھر، تو میں نے اپنے پروفیسر کو کہا کہ مجھے آپ ذرا ایگریکلچر تو دکھائیں. اس نے کہا یس ڈائریکٹر ایگریکلچر میرا دوست ہے، کسی سنڈے کو آپ کو لے جائے گا. مجھے ایک سنڈے کو لے گیا. اب ایک فارم پہ رکے میں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ ہمارا ماڈل ہے. اب ان کا ماڈل کیا تھا؟ ان کے پاس تو سردی بھی بے انتہا ہے. انہوں نے کہا جی ہم اس کو کہتے ہیں تم فلاں درخت لگاؤ، یہ وہ درخت لگاتا ہے. ہم یہ جتنے اس نے لگائے 1000 لگائے، ہم آ کے اس کو لگا کے دیکھیں گے 1000 لگ گئے ہم اس کو پیمنٹ کریں گے تاکہ ان کی دیکھ بھال کریں. اگلے سال آئیں گے 1000 میں سے کیا ہوا، مارٹیلٹی ریٹ کیا ہوا، اگر 800 بچے ہیں تو ہم 800 کی پیمنٹ کریں گے اس کو کہ تم اس کو آگے لے جاؤ. تیسرے سال آئیں گے 700 یا 750 یا 800 جو بھی درخت بچے ہیں، تیسرے سال ہم اس کو پھر پیسے دیں گے. اگلے سال 3 سال کے بعد ہم دینا پیسہ بند کر دیں گے. تو میں نے کہا پھر آپ کو کیا فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ، ہمارا ایکولوجی بہتر ہوگا. یہ درخت لگائیں گے. بالکل ہے. نمبر 1 پراپرٹیز کی ہے، ہارویسٹنگ یہ کرے گا جب بھی اس کو کرنی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حکومت نظر آتی ہے ہر جو بھی ملک ترقی کرتا ہے وہاں ایگریکلچر میں، یہاں تو نظر ہی نہیں آتی. اب یہ تینوں چیزیں ہو گئے نا. دیکھیں ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ بھی نہیں ہوئی، نئی ٹیکنالوجی بھی نہیں آئی، اور جو پالیسی ہونی چاہیے کراپ پیٹرنز کی لانگ ٹرم سوچ کے، وہ کراپ پیٹرن کی وہ پالیسی بھی نہیں ہے. اچھا جی اب یہ اس سال یا پچھلے سال سے یہ جو مسائل اور ایکیوٹ پیدا ہو چکے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جو سنو فال ہوتا ہے ہمالیین ریجنز میں جہاں سے پھر گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، میں وہ دیکھ رہا تھا کہ اس سال یہ جو لاسٹ ونٹر ہے اس میں جو سنو فال ہوا ہے ہمالیین ریجنز میں وہ 37% پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کم ہوا ہے اس ونٹر میں. تو اس کا مطلب گلیشیئرز کا میلٹ ہونا کم ہو گیا. برف میلٹ ہو کے پھر وہ ریورس میں آتی ہے نا، تو وہ کم ہو گیا. تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے آہستہ آہستہ ہمیں دیکھتے جائیں گے کہ کلائمیٹ چینج وہ اتنی وہ اس کا اثر جو ہو رہا ہے تو بہت سے اب وہ واضح ہو گیا. ایک تو وہ ہو گیا، پھر جو رین فال ہونا چاہیے اپر ریجنز میں ہمارے ہاں تو نہیں اتنا، لیکن جو
جہاں سے ریورز کو پانی ملتا ہے. تو اس سال وہ رین فال بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں کم ہوا. سارے کلائمیٹ پیٹرن چینج ہو رہا ہے نا, تو سنو فال بھی کم ہوا, پھر رین فال بھی کم ہوا. اس وجہ سے ریورز میں پانی آیا کم. اس کے بعد جب وہ فلو نیچے آیا, اب جو پانی جو کم ہوا, تو میں ایک اور دیکھ رہا تھا کہ بیچ میں سے جو بااثر زمیندار ہیں وہ پانی چوری کرتے ہیں. اور میں نے ایک رپورٹ پڑھی ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے کہ چشمہ بیراج اور گڈو بیراج کے درمیان, گڈو پہلی بیراج ہے جو سندھ میں پانی آتا ہے, چشمہ سے لے کے گڈو تک 35,000 کیوسکس پانی چوری ہوتا ہے. جو بیراجز پہ میٹرنگ ہوتی ہے ان دونوں بیراجز کے درمیان اتنا ہو گیا, اتنا ہو گیا, تو جب لفٹیں لگی ہوئی ہیں نا زمینداروں کی, وہ پانی لیتے ہیں. 35,000 کیوسکس وہ کم ہو گیا. برف کم پڑی, رین فال کم ہوا, یہ ہوا. پھر غلط کراپنگ پیٹرن, پھر پورس امبیکمنٹس, پھر ایویپوریشن. ساری مشکلات ملائیں تو پاکستان کے لیے اور خاص طور پر سندھ کے لیے, بیکاز وی آر لوور ریپیرین, ہم سب سے زیادہ مشکل میں ہیں. اور اس کا ارجنٹلی حل ڈھونڈنا ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو. سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے, ارجنٹلی میٹنگ کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں. خاص طور پر یہ جو چوری کا معاملہ ہے اس پہ سب, کیونکہ کلائمیٹ چینج کو تو فی الحال یہ کچھ نہیں کر سکتے, چوری کو تو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس میں ایک امپارٹنٹ بات ہے نا, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پنجاب کے 4 ہیں, 4 باقی صوبوں کے ہیں, 2 سندھ کے ہیں, 1 بلوچستان, 1 سرحد ممبر. اب اس میں فیصلہ تو وہ یا تو اس کاؤنسل آف کامن کا جو فارمیشن ہے وہ سینٹ کی طرح کریں, جتنے پنجاب کے, جتنے سندھ کے, اتنے صوبے بلوچستان کے, اتنے کے پی کے, تو وہ تو فیصلہ پھر مناسب آئے گا. اب اگر پنجاب ایک طرف ہو جائے اور بلوچستان ہو جائے تو بات ختم ہو گئی, میجورٹی فیصلہ تو وہ ادھر ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ملک کی سلامتی چاہیے تو سی سی آئی میں برابری کی بنیاد پہ دو, تاکہ فیصلے برابری کی بنیاد پہ ہوں, فیصلے سب قبول کریں. صاحب وہ یہ نا, ابھی جو ہے فوری طور پر the problem is before the council of common interest کہ آپ اور نہیں, پہلے چوری کو کم کرو, نمبر 2 کو انویسٹمنٹ اور ٹیکنالوجی جو ہے اور کراپنگ پیٹرن کی پالیسی, یہ 3 چیزیں بنائیں تاکہ نہ صرف ایگریکلچر, ملک کی اکانومی اور اس کا فیوچر زیادہ سیکیور ہو جائے. مہربانی شاہ صاحب. ناظرین, پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.